बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल का सबसे बड़ा वजीफ़ा। जो शख्स कुरान की ये 2 सूरतें पढ़ेगा इसका नसीब सूरज की तरह चमकेगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, 12 रबीउल अव्वल का सबसे बड़ा वजीफ़ा। जो शख्स कुरान की ये 2 सूरतें पढ़ेगा इसका नसीब सूरज की तरह चमकेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस महीने में नेकियों का अजर डबल कर दिया जाता है। इसमें दुआएं कबूल होती हैं और इसमें मुश्किलात हल होती हैं और इस महीने में मोमिन की दुआ रद्द नहीं की जाती। इस दिन जो भी वजीफ़ा किया जाएगा, जो भी इस दिन पढ़ा जाएगा, वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मकबूल तरीन होगा। इस महीने में नेकियों का अजर दुगना दिया जाता है। इस महीने में दुआएं कबूल होती हैं, इसमें मुश्किलात हल होती हैं और इस महीने में मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती। तो 12 रबीउल अव्वल के दिन या रात में आपने कुरान की ये 2 सूरतें पढ़नी हैं। सिर्फ एक मरतबा पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी किसी भी हाजत के लिए, रिज्क के लिए, दौलत के लिए, अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को बदलने के लिए आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह जो दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपका नसीब सूरज की तरह चमकेगा। ये वो सूरतें हैं जो आपकी किस्मत को सूरज की तरह चमका देंगी। पूरा साल आप पर अल्लाह की रहमतें, इनायतें जो है बारिश की तरह बरसेंगी। आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकेगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन का ये वजीफ़ा है। 12 रबीउल अव्वल को आपको ये जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ वो मेरी बहनें और मेरे प्यारे भाई लाजमी कर लें, जो शदीद परेशानियों में हैं, जो शदीद मुश्किलों में हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जिनके पास पैसे की शदीद कमी है, जिनके घर में खैर व बरकत नहीं है, जिनके ऊपर कर्ज है। इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में जहाँ कहीं आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के पास पूरा दिन मौजूद है। चाहे फजर की नमाज के बाद पढ़ लो, चाहे ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहे असर, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें। आप लोगों के लिए ये कमाल का वजीफ़ा है। जितने भी मुश्किलात होंगे, रिज़्क की तंगी होगी और ख़ास तौर पर रिज़्क की तंगी के लिए ये जो अमल है ये बहुत ज़्यादा मुजरब है। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात ख़त्म कर देंगे और आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएंगे जहाँ पर आपका गुमान भी नहीं जाता होगा। आजकल दौलत कमाना हर इंसान का शौक़ है और जिसके पास दौलत होती है सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त इसी के होते हैं। जिस इंसान की हालत ख़राब हो और इस पर मुफलिसी और गरीबी होती है तो इस पर रिश्तेदार भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं और इसको वो प्रोटोकॉल या वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो पैसे वाले को मिलती है। तो ये बहुत ही आसान सा अमल है, बड़ा ही मुजरब और बड़ा ही आजमूदा वजीफ़ा है। ऐसा वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। जो भाई बहन कहते हैं कि हमें आज तक कोई फ़ायदा ना हो सका, वो भी ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप तमाम लोग देखते रह जाएंगे। जब लोग ये वजीफ़ा पढ़ेंगे अपने हालात को ख़ुद बदलते हुए देखेंगे। अपनी आंखों से अपने हालात को बदलते हुए देखना चाहते हो तो 12 रबीउल अव्वल को ये वजीफ़ा पढ़ो और अगले दिन आपकी जो पैसों की तंगी है वो तंगी ख़त्म हो जाएगी। आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, आपको गैबी दौलत मिल जाएगी, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपका नसीब, आपकी किस्मत सूरज की तरह तेज़ चमकेगा। तो लाजमी ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर आप लोग वाकई ही परेशान हों तो इस वजीफ़े को पढ़ के अपने माली मामलात को बेहतर कर लो। अगर आज तक आप लोगों को कुछ ना मिल सका तो इंशाअल्लाह आज का ये वजीफ़ा पढ़ के भी देख लेना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर और ज़्यादा पसंदीदा है और तमाम में खैर है। जो चीज़ तुमको नफ़ा दे इसके हसूल में पूरी कोशिश करो। अल्लाह की मदद चाहो और थक कर ना बैठे रहो। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो यूँ हो जाता। अलबत्ता ये कहो कि ये अल्लाह की तकदीर है, इसने जो चाहा कर दिया। ये अगर का लफ्ज़ मोमिन के अकीदे और अमल में शैतान की मुदाखलत का दरवाज़ा खोल देता है। मगर मोहतरम नाज़रीन, दुनिया में जो कुछ होता है और बंदे जो कुछ करते हैं, नेकी बदी, वो सब अल्लाह ताला के इल्म अज़ली के मुताबिक होता है। जो कुछ होने वाला है वो सब अल्लाह ताला के इल्म है और इसके पास लिखा हुआ है। तकदीर का सबूत कुरान और हदीस में मौजूद है। जैसा कि आयत मुबारका में है, तर्जमा,
بے شک ہم نے ہر چیز ایک انداز سے پیدا فرمائی۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے متعلق پوچھنے والے کے جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ 1 اللہ عز و جل، 2 فرشتوں، 3 اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتابوں، 4 رسولوں، 5 قیامت کے دن، اور 6 اچھی یا بری تقدیر کا اللہ عز و جل کی طرف سے ہونے پر ایمان لانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کو اس امت کا مجوسی قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، حالات ہم مسئلہ تقدیر پر بحث کرتے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا، گویا کہ رخساروں میں انار نچوڑ دیے گئے ہوں، اور فرمایا، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا میں اس کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک بھی ہو گئے، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ تقدیر پر ایمان کے فوائد، مصائب و بیماریوں میں صبر کرنا اور خودکشی جیسے حرام کام سے محفوظ رہنا، کیونکہ ان کا آنا تقدیر کے مطابق اور آزمائش ہے۔ اللہ عز و جل کی تقسیم اور معیشت پر راضی رہنا، انسان ماضی کی محرومیوں پر ملال، حال کے حالات میں پریشان اور مستقبل سے خوف زدہ نہیں رہتا۔ تقدیر پر ایمان لانے والے مخلوق کی بجائے خالق سے لو لگاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان حسد کا بہترین علاج ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان کے لیے جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، جو اس کے مقدر میں نہیں وہ اسے ہرگز نہیں ملے گا۔ اسی عقیدے کے چند اہم پہلو: 1 اللہ پر بھروسہ، توکل۔ یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک ہے، وہی ہمارے لیے بہترین جانتا ہے۔ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 قناعت اور اطمینان، جو ملا اسی پر شکر گزار رہنا، اور جو نہیں ملا اس کے لیے بے چین اور بے قرار نہ ہونا، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ 3 کوشش اور عمل، جد و جہد۔ یہ سوچ ہرگز یہ نہیں کہ بیٹھے رہو اور نصیب پر چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ نصیب پر ایمان رکھنے کے فوائد: پریشانی اور فکر میں کمی۔ جب آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا مقدر پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو ہر چھوٹی بڑی بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صبر میں اضافہ، مشکلات اور ناکامیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی مصلحت ہے۔ حسد اور جلن سے نجات، دوسروں کو دیکھ کر جلن یا حسد نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک الگ نصیب ہے۔ شکر گزاری، جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہونا۔ ایک اہم حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کی تقدیر نصیب ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے۔ نصیب پر ایمان ایک مثبت سوچ ہے جو انسان کو مایوسی، حرص اور بے چینی سے بچاتی ہے اور اسے صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے کی طرف لے جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ کوشش ترک کرنے کا نام نہیں بلکہ نتائج سے بے فکر ہو کر پوری لگن کے ساتھ محنت کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت عظیم پر یقین سے مالا مال فرمائے اور ہمارے مقدر میں جو بہترین ہے وہی لکھے، آمین۔ بے شک نصیب پر ایمان ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں اترا جا سکتا ہے۔ نصیب اور کوشش کا باہمی تعلق ایک عملی نقطہ نظر۔ نصیب پر ایمان کا مطلب تقدیر کے پیچھے چھپنا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے توکل، اللہ پر بھروسہ کا جو تصور دیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور متوازن ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا، اپنا اونٹ کیوں نہیں باندھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے تو اللہ پر توکل، بھروسہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بنیادی اصول قائم کرتا ہے، اٹھو، کوشش کرو، اقدام کرو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ امتحان دے کر بھی کامیاب ہوتے ہیں، محنت کر کے ہی روزی کماتے ہیں اور علاج کروا کر ہی صحت یاب ہوتی ہیں۔ نصیب پر ایمان آپ کے اعمال کو ختم نہیں کرتا بلکہ ان کے نتائج پر آپ کے رد عمل کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق تقدیر کے 4 درجے ہیں۔ 1 علم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ 2 وہ جانتا ہے کہ کون کب کہاں کیا کرے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ 2 لکھنا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ 3 مشیت، اللہ کی مشیت چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔
4 خلق، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اچھائی اور برائی دونوں کے واقع ہونے کی اجازت اسی کی ہے، حالانکہ وہ برائی کو بخود نہیں کرتا۔ نصیب اور ایمان، در حقیقت ان چاروں باتوں پر ایمان لانے کا نام ہے۔ اگر نوکری نہیں ملی یا کوئی منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ یہ سوچیں کہ شاید میرے لیے یہاں کوئی بہتر موقع چھپی ہوئی ہے جو میں ابھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ میرے لیے اس سے بہتر جانتا ہے۔ کامیابی ملنے پر یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف آپ کی اپنی ذہانت اور محنت کا کرشمہ ہے، بلکہ یہ سوچیں یہ اللہ کا فضل اور میرا نصیب تھا جس نے میری محنت کو قبولیت بخشی، اور اسی طرح غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اگرچہ کوئی رشتہ بن نہیں پاتا یا ٹوٹ جاتا ہے تو شدید مایوسی میں مبتلا ہونے کے بجائے یقین رکھیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا وہی مجھے ملے گا، جو نہیں ملا شاید وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ہماری دعاؤں، نیکیوں اور بدیوں کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی دعا، آپ کی کوشش اور آپ کے اعمال بھی آپ کے نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کب، کیسے اور کس لمحے دعا کریں گے، اور وہیں سے تقدیر کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ دعا در حقیقت تقدیر بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر یقین کامل کی نعمت سے نوازے، آمین۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، عمل آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں۔ اس عمل کو بڑی ہی توجہ سے، بڑے ہی دھیان سے سمجھیے گا۔ اس عمل کا جو کرنے کا وقت ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ وظیفہ پڑھنا کس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے ہی اطمینان سے، پرسکون سے پڑھیے گا۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بڑا مجرب وظیفہ کوئی اپنی طرف سے میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ آپ لوگ انشاءاللہ جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کا جو پڑھنے کا وقت ہے وہ کوئی خاص وقت نہیں ہے، چاہے تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں کو سبحان اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پورا عمل ایک وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ شروع سے جیسے میں نے بتایا ہے، پورے دل سے، پورے غور سے ویڈیو دیکھیے، اسی ترتیب سے وظیفہ کیجیے گا۔ نہ ہی جگہ کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی۔ 12 ربیع الاول کی پابندی ہے کہ 12 ربیع الاول کو کرنا ہے، تو پیر والے دن جہاں کہیں موجود ہوں، جس وقت رات میں، دن میں 12 ربیع الاول ہو تو اس دن آپ اپنے سامنے موبائل رکھ لیجئے گا۔ اگر آپ لوگ پہلے ویڈیو دیکھ لیں تو یاد کر لیں، اگر نہیں تو جب وظیفہ پڑھنے لگیں سکون سے ویڈیو دیکھتے ہوئے وظیفہ پڑھ لیں گے۔ تو ناظرین، سبحان اللہ آپ نے 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں کو فوری طور پر الحمدللہ 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 21 مرتبہ آپ لوگوں کو الحمدللہ کا وظیفہ کر لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو تیسرا وظیفہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وظیفہ اللہ اکبر، اس وظیفے کو بھی آپ کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ لوگوں کو اللہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور فوراً آپ لوگوں کو سورۃ محمد پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ 3 سے 4 وظائف ملا کر ایک عمل بنتا ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں، اور اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کے زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی آپ غربت قرضے میں گر چکے ہوں گے، انشاءاللہ وظیفے کی برکت سے آپ کے وہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین نہ ختم ہونے والے رزق دے گا جو آپ کی نسلوں تک چلتا رہے گا۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ فیض و برکات ہے۔ آپ اس کو کسی اور مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر آپ کو رشتوں کا مسئلہ ہے، اپنی
بچیوں کے لیے یا کوئی اور مسائل ہیں، دشمنوں کا کوئی خوف ہے یا کہیں پر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو 12 ربیع الاول کا عمل ہے یہ دولت کے لیے، رزق کے لیے، پیسے کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد آپ دل سے یقین کے ساتھ دعا مانگ لیں، اے اللہ میں آپ سے عاجز ہونے، کاہلی، بزدلی، بڑھاپے کی کمزوری اور بخل سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ تو مجھے میری بھلائی کی باتیں سکھا دے اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ تو اے ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ اے ہمارے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو بہت ہی ذلیل کیا اور وہاں گناہ گاروں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے یعنی نبی کو سنا ہے، ایمان کی منادی کر رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ بس اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے برائیوں کو دور کر اور ہمارا نیک بندوں کے ساتھ خاتمہ کر، اور اے ہمارے پروردگار جیسے وعدے اپنے رسول کی معرفت تو نے ہم سے فرمائے ہیں ہم کو نصیب کر، اور قیامت کے دن ہم کو ذلیل نہ کر کہ تو وعدے کو خلاف نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مشکلوں کو آسان فرمائے اور ہماری بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔